रोज़ान ज़िंदान सीज़न 2 एपिसोड 15 पार्ट 2 बाय मलाइका रफ़ी। अगर आप हमारे चैनल नॉवलिस्तान पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। रात 8 बजे कैम्ब्रिया की एक निजी क्लब हाउस में, जो एक झील के किनारे वाक़या था, शहजाम ने सबरीन की कमर को अपने बाजुओं में लपेटा और अंदर दाखिल हुआ। शीस, ज़ारून और मीरा पहले ही चमड़े के सोफे पर बैठे पीने और बातें करने में मसरूफ़ थे। जब वो दोनों अंदर आए तो शीस ने फ़ौरन मुस्कुराकर हाथ हिलाया। हेलो रीन, क्या तुमने मुझे याद किया इन दिनों? शहजाम ने इसे एक बर्फीले अंदाज में घूरा, जिससे शीस को ऐसा लगा जैसे वो जनूबी कुत्ब में हो। सबरीन मुस्कुराई और सर हिलाया। मिस्टर शीस, आपका कैम्ब्रिया कैसे आना हुआ? एक बिजनेस मीटिंग है। शीस ने अपने बराबर वाली नशिस्त पर हाथ मारा। यहाँ बैठो रीन। शीस ने जुमला ख़त्म किया ही था कि शहजाम पहले ही इस नशिस्त पर बैठ चुका था जहाँ शीस ने बैठने का कहा था। शहजाम ने सबरीन को खींचकर अपने पास दूसरी तरफ बिठा लिया। ये देखकर रीन और इसके दरमियान एक शहजाम बैठ गया। शीस के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। शहजाम ने आंखें सुकेड़ कर अपनी भवें उठाईं। क्या तुम्हें यहाँ मेरा बैठना बुरा लगा? बिल्कुल नहीं। शीस बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। साथ बैठी मीरा ने अपने मुनाफिकाना तासुरात को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, शहरी, आखिरकार तुम अपनी बीवी को बाहर ले आए, वरना हर बार मैं ही अकेली औरत होती हूँ, कोई मज़ा नहीं आता। सबरी ने धीमी मुस्कुराहट के साथ शहजाम की तरफ देखा। अब समझ आया कि तुम्हारी रात के इतने सोशल इवेंट्स क्यों होते हैं, तो तुम हर बार मीरा के साथ होते हो। शहजाम के सर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जैसे ही वो बोलने लगा और ज़ारून ने नाराज़गी से कहा, ऐसे तंज ना करो, हर बार तनवीर और मैं भी मौजूद होते हैं, ये सिर्फ शहजाम और मीरा की बात नहीं है। वाह वाह मिस शराजी, आप वाकई हसद करने वाली शख्सियत हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के 3 सबसे मोअज़्ज़ज़ नौजवानों के साथ बैठे हैं, बल्कि एक शहजादी की तरह। सबरीन की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। ज़ारून ने माथे पर बल डाले। सबरीन, सब एंजॉय कर रहे हैं, क्या तुम्हें शौक है कि आते ही दूसरों पर हमले शुरू कर दो? ज़ारून, शहजाम ने अपनी आंखें सुकेड़ कर इसे खबरदार किया। मैंने गलत क्या कहा? ज़ारून ने तंज़िया अंदाज में कहा। मीरा और हम तीनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। कैम्ब्रिया में इसके चंद ही दोस्त हैं, इसे साथ घूमने के लिए बुलाने में क्या गलत है? गलत कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सबरीन ने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से कहा, मिस्टर ज़ारून, आप ज़्यादती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बातों से दूसरों पर हमला कर रही हूँ, लेकिन मुझे याद है कि मिस मीरा थी जिन्होंने ये मौजू शुरू किया था। इन्होंने ही कहा था कि वो हर बार यहाँ अकेली औरत होती हैं, वरना मैं कैसे जानती कि आप लोग इन्हें हर बार घूमने के लिए बुलाते हैं। वाकई आप लोगों के दरमियान गहरा ताल्लुक है। ये सुनकर सब हैरान रह गए। शहजाम किसी गहरी सोच में पड़ गया। मीरा ने नागवारी से अपने ग्लास को मजबूती से पकड़ लिया, फिर अचानक अपने सर नीचे करके खांसने लगी। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा गला भी अभी भी खराब है? ज़ारून ने फौरन फिक्रमंदी से पूछा। सबरी ने कहा, ओह गॉड, क्या तुम्हारा जख्म अभी तक ठीक नहीं हुआ? अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो घर पर आराम करना बेहतर होगा। सबरीन, क्या तुमने काफ़ी नहीं कहा? ज़ारून मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका। इसने खबरदार किया, तुम्हें यह बात समझ लेनी चाहिए, मीरा को शहजाम की बीमारी का इलाज करने के लिए कहा गया था। इसकी बीवी होने के नाते न सिर्फ तुम नाशुक्री हो, बल्कि तुम मजाक भी उड़ा रही हो। क्या तुम इसे आराम से छोड़ सकती हो? सबरी ने नाराज़ होकर मुंह बनाया। मिस्टर ज़ारून, तुम ये कैसे कह सकते हो? उस दिन तुमने खुद कहा था कि शहजाम और मिस मीरा के दरमियान अब भी कुछ है और तुमने मुझे पीछे हटने को कहा था। अगर ऐसा है तो मुझे शुक्रगुजार होने की क्या ज़रूरत है? इसने ये सब अपनी मर्जी से किया था। जब सबरीन ने ये कहा, ज़ारून की आंखों में हल्का सा खौफ चमका। इसकी नज़रें ऐसी थी जैसे वो इसे खा जाना चाहता हो। शीस और शहजाम के चेहरों पर भी गुस्सा जाहिर हुआ, खास तौर पर शहजाम का। इसकी भवें गुस्से से तंग हो गईं। ज़ारून, तुमने कब उसे ये सब कहा? ज़ारून, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीरा ने परेशानी से आह भरी।
میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا شہزام، اور میں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری میری غلطی ہے، میں باتھ روم جا رہا ہوں۔ زارون نے ایک کرسی کو ٹھوکر مارے اٹھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ میں جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ میرا فوراً اس کے پیچھے گئی۔ شہزام کا چہرہ مکمل طور پر مایوسی سے بھرا تھا۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ صبرین کو ساتھ لایا۔ مائی ڈیئر، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ زارون تم سے ملنے آیا تھا؟ اگر میں جانتا تو میں اسے سبق سکھانے میں تمہاری مدد کرتا۔ بالکل ریم، زارون بے وقوف ہے، اس کی باتوں کو دل پر مت لو۔ شیز نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیوں نہ ہم پول کھیلیں؟ صبرین نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ پول ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ شہزام نے فکر مندی سے کہا، تم پریگننٹ ہو، تمہارے لیے پول کھیلنا مناسب نہیں ہے، کیوں نہ میں کھیلوں اور تم سائڈ سے دیکھو۔ شیز نے منہ بناتے ہوئے کہا، شہزام کیا تم ہمیشہ اتنے مزاحیہ ہوتے ہو؟ ہم یہاں فٹ بال کھیلنے آئے ہیں۔ کیا تم نے صبرین کو صرف اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ بیٹھ کر میرا کے ساتھ ڈرامہ کرے؟ ڈرامہ؟ صبرین ہنسی روک نہ سکی۔ ٹھیک ہے، میں احتیاط کروں گی، تم سائڈ پر جاؤ، ہمیں پریشان نہ کرو۔ صبرین کا لہجہ پرسکون تھا۔ شہزام بے حد مایوس تھا۔ اس کا صبرین کے ساتھ رویہ شیز کے مقابلے میں کئی زیادہ تلخ تھا۔ مائی ڈیئر، تم کیا کھانا چاہو گی؟ میں تمہارے لیے آرڈر کرتا ہوں۔ کچھ بھی۔ آخر کار شہزام وہاں سے چلا گیا تو شیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ریم، تمہیں اس دوران سختی کا سامنا رہا ہوگا نا؟ صبرین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ تقریباً رونے والی تھی، تاہم اس نے اپنے جذبات کو روکا اور خود کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تم مجھے الزام نہیں لگاتے، مجھے لگتا تھا کہ تم میرا کی سائڈ ہو۔ میں میرا کے ساتھ اتنا قریب نہیں ہوں، تم تو میری ہی ہم وطن ہو۔ آخر کار شیز نے خوش ہو کر کہا، جو چیز سامنے ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں نے ابھی دیکھا کہ میرا اتنی سادہ لڑکی نہیں۔ صبرین نے اسے حیرت سے دیکھا۔ زارون میرا کو بہت پسند کرتا ہے، ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ اس کی نظر میں میرا ایک مکمل شہزادی ہے، جبکہ تنویر اسے بہن کی طرح دیکھتا ہے، اور شہزام کے دل میں میرا کے لیے کچھ گناہ کا گلٹ ہے، لیکن میں تمہیں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اب میرا سے محبت نہیں کرتا۔ شیز نے سنجیدگی سے کہا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا۔ شیز نے مایوس ہو کر کہا، میں تھکی ہوئی ہوں، میں صرف اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو زیادہ محبت دینا چاہتی ہوں۔ صبرین نے جواب دیا۔ شیز کی آنکھوں میں فکر نمایاں ہوئی۔ مائی ڈیئر، کچھ فروٹس کھاؤ۔ شہزام نے پھلوں کا پلیٹر آگے بڑھایا۔ پرائیویٹ کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ تنویر ایک خاتون کا ہاتھ پکڑے اندر آیا۔ خاتون قد میں لمبی تھی، اس کے سیاہ سیدھے بال کندھوں پر گر رہے تھے۔ اس نے پھلوں اور دھاڑیوں والی آف شولڈر شرٹ پہنی تھی جس کے پھولے ہوئے بازو تھے۔ اس کے ساتھ سفید جینس کی شارٹ سکرٹ تھی، تاہم جب صبرین نے اس خاتون کے چہرے کو واضح طور پر دیکھا تو وہ بے زبان رہ گئی۔ شٹ، کیا بردان تھا! وہ خاتون دراصل سندھی نکلی، جس سے وہ کافی عرصے سے نہیں ملی تھی۔ یزدانی فیملی کے بکھرنے کے بعد صبرین نے سڈنی سے کم ہی ملاقات کی تھی، اگر وہ اکثر اس کے متعلق تفریحی خبریں اپنے فون پر دیکھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ سندھی مشہور ہوتی جا رہی تھی، تاہم صبرین کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے وہ اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ سندھی اب تنویر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ کیا شہزام کے دوستوں کی آنکھوں میں کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی؟ اس نے اچھی عورت جیسے کہ رانیہ کو نہیں چاہا اور سندھی جیسی شاطر عقل والی عورت کو منتخب کیا۔ شہزام کی یادداشت اب زیادہ اچھی نہیں رہی تھی، اس لیے اسے سندھی یاد نہیں آئی، تاہم شیز نے اسے فوراً پہچان لیا۔ سبی، بہت دن ہو گئے، مجھے تمہاری بہت یاد آئی۔ سندھی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے صبرین کو دیکھا۔ وہ خوش ہو کر صبرین کے پاس آئی۔ سوری، لیکن میں آپ کی جاننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ صبرین نے ہاتھ اٹھا کر اسے آنے سے روکا۔ تنویر نے بھویں چڑھائیں اور سندھی سے پوچھا، کیا تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ ہم صرف ایک دوسرے کو نہیں صرف جانتی بلکہ سبی اور میں نے ایک ہی مڈل اور ہائی اسکول میں پڑھا تھا۔ ہمارا رشتہ ہمیشہ اچھا رہا، مگر اس نے کبھی مجھ سے کینبرا آنے کے بعد رابطہ نہیں کیا۔ سندھی نے تھوڑا سا شرمندہ ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تنویر نے اپنی بھویں اٹھائیں اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے یاد آیا
صبرین صرف اس وقت کانبرا آئی تھی جب عظیم لاشاری سے واپس لایا تھا۔ سینڈی کی باتیں سن کر کیا یہ ممکن ہے کہ صبرین نے کامیابی حاصل کرنے کے بعد سینڈی سے رابطہ توڑ لیا ہو؟ صبرین کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ تنویر کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور سیدھے الفاظ میں کہا، کیا تمہیں کوئی اندازہ ہے کہ میں نے تم سے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ بالکل درست کہا، شیز نے غصے میں کہا، مجھے یاد ہے میلبرن میں تم اکثر ایسی معمولی خواتین کے ساتھ وقت گزارتی تھی جیسے کہ جینٹ کیمبل۔ ہاں، تم نے کسی کورین کو ریسٹورنٹ سے باہر نکالنے کے لیے بھیجا تھا جب تم لوگ کھانا کھا رہے تھے، شہزام، تمہیں یاد ہے؟ وہ کیسے یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے بہت ساری باتیں بھلا دی ہیں، لیکن جیسے شیز نے کہا، یہ عورت یقینی طور پر اچھی نہیں تھی۔ تنویر، تم نے ایسی عورت کیوں چنی؟ شہزام نے بمیں چڑھائی، اس کی آنکھوں میں نفرت چھپی ہوئی تھی۔ سینڈی کا چہرہ ہلکا سا سفید پڑ گیا اور شرم سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ مسٹر شیز، میں نے میلبرن میں ان کو روکا تھا، لیکن اس وقت میں صرف ایک چھوٹی گلوکارہ تھی۔ مسز کیمبل اور دوسری خواتین نے مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے بھی مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر میں تمہاری طرح طاقتور نہیں ہوں۔ مجھے اکثر خود پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو ناراض کروں گی تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ کانپتے ہوئے تنویر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، تنویر، تمہیں میری پچھلی زندگی کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ تنویر کے ہونٹوں کے کونے پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی جب اس نے اس کے ہاتھ کی پشت کو تھپتھپایا۔ جا کر بیٹھ جاؤ۔ تنویر، کیا یہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہے؟ یہ بہت خوبصورت ہے۔ اس وقت میرا اور زارون آپ واپس آئے۔ میرا مسکراتے ہوئے سینڈی کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ آج رات بہت رونق ہے یہاں کیونکہ 3 خواتین شامل ہوئی ہیں۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ سینڈی نے اپنا سر جھکایا اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرا نے صبرین کی طرف نظر ڈالی جس کے چہرے پر سرد تاثر تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ خود کو ایک سمجھدار دوست کے طور پر پیش کرنے لگی۔ چلو کچھ گانے گاتے ہیں۔ صبرین نے ان دونوں عورتوں کو گھورا، ایک دکھاوا کرنے والی اور دوسری جھوٹی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اگر اسے پتا ہوتا تو وہ یقیناً طور پر آنا پسند نہ کرتی۔ جلد ہی کمرے میں موسیقی بجنے لگی۔ صبرین نے فوراً دھن پہچانی۔ یہ برونو مارس کا گانا ہے، کاؤنٹ آن می تھا۔ فریا، سینڈی اور وہ ماضی میں اکثر یہ گانا گاتی تھی۔ اس لمحے سینڈی نے مائکروفون لیا اور سب کے سامنے صبرین کو دیا۔ اس نے مائکروفون میں کہا، سبی، چلو ساتھ گاتے ہیں۔ ہم یہ گانا سب سے بہترین گاتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ میں نے پہلے کچھ غلطیاں کی تھی اور میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی سوائے اس کے کہ میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ہماری دوستی کو بہت یاد کرتی ہوں۔ اگر تمہاری حوصلہ افزائی نہ ہوتی تو میں آج اتنی دور نہیں پہنچ پاتی۔ میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں، واقعی کرتی ہوں۔ جب اس نے آخری 3 الفاظ کہے تو اس کی آواز تھوڑی بھر گئی۔ صبرین ایک لمحے کے لیے حیران پڑ گئی، لیکن پھر اس نے یہ بات ہنسی میں اڑا دی۔ کیا سینڈی واقعی پچھتاتی ہے؟ اس نے ماضی میں کتنی باتوں سے تکلیف دی تھی۔ سینڈی، تم ایکٹنگ کرنا چاہتی ہو، لیکن مجھے تمہارے ساتھ ایکٹنگ کرنے کا موڈ نہیں ہے، صبرین نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ تنویر نے اپنا گلاس نیچے رکھا اور اس کی آنکھوں میں ناراضگی کا اشارہ آیا۔ زارون اب اور برداشت نہیں کر سکا اور کہا، صبرین، سینڈی تم سے دل سے معذرت کر رہی ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں کرنا ضروری تھا؟ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اتنی بڑی ہو صرف اس لیے کہ تم شہزام کی بیوی ہو؟ میرا نے ایک آہ بھری۔ حقیقت میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ دوست کے ساتھ غلط فہمی کا کیا احساس ہوتا ہے۔ یہ قسمت کا معاملہ ہے۔ تم دوبارہ ایک دوسرے سے مل رہے ہو جب تمہاری اتنی سالوں کی دوستی ہو۔ میں اسکول کے زمانے میں بنی دوستیوں سے کافی حسد کرتی ہوں۔ وہ صاف، بے داغ اور بے گناہ ہوتی ہیں۔ انہیں کھونے کے بعد پچھتانا نہیں چاہیے۔ صبرین خاموش رہی۔ وہ سب جو کمرے میں موجود تھے اس کی طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ ایک تنگ نظر بری انسان ہو۔ چند لمحوں بعد اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرا پہلا موقع ہے یہ جاننے کا کہ ایک مظلوم انسان کو غلط سمجھا جائے گا کیونکہ وہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا، حالانکہ اسے پہلے بہت زیادہ نقصان پہنچ چکا ہو۔
تو کیا یہی وہ چیز ہے جسے جذباتی بلیک میلنگ کہا جاتا ہے؟ اس نے پول کیوب نیچے رکھ دیا۔ اب میں نہیں کھیل رہی، میں دیکھتی ہوں کہ میرے یہاں ہونے سے کوئی خوش نہیں ہے، میں سب کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے یہ کہہ کر مڑ کر چلنا شروع کیا۔ شہزام نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ سبی، شہزام اسے جانے دو، میں تنگ آ چکا ہوں، جب سے وہ آئی ہے بس زہر ہی زہر پھیلا رہی ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں جب تم اسے ساتھ نہیں لائے تھے تو سب خوش تھے؟ زارون نے سخت لہجے میں کہا۔ صبرین نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف ایک سرد نظر ڈالی۔ سچ پوچھو تو تم جیسے بے دماغ لڑکوں کو دیکھنا بھی میرے لیے تھکا دینے والا ہے۔ اس لمحے تنویر کا چہرہ بھی بدل گیا۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، شہزام اسے واپس بھیج دو، اگلی بار اسے ساتھ نہ لانا۔ بس اچھا، مجھے بھی دوبارہ شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ صبرین نے شہزام کا ہاتھ جھٹک دیا اور چل دی۔ شہزام نے غصے سے تنویر اور زارون کو گھورا اور پھر سے اس کے پیچھے چل دیا۔ کمرے میں سینڈی کے چہرے پر بے چینی اور پچھتاوے کا تاثر تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ اگر میں نے سبی کو گانے کے لیے نہیں بلایا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، وہ تو ویسے بھی پریشان کن ہے، زارون نے کہا۔ کلنک۔ شیز نے اچانک پول کیوب میز پر پھینکا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں جا رہا ہوں۔ تم اب جا رہے ہو؟ زارون نے فوراً کہا۔ میں تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے یہاں ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ شیز نے اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور دروازے کی طرف چل دیا۔ اس نے اچانک مڑ کر سینڈی کی طرف دیکھا۔ جو رین نے کہا وہ ٹھیک تھا، یہ پہلا موقع ہے جب میں نے دیکھا کہ جذباتی بلیک میلنگ اس طرح کی جا سکتی ہے۔ زارون اور تنویر تب میلبرن میں نہیں تھے، وہ تمہارا کریکٹر نہیں سمجھتے۔ اگر میں ہوتا تو میں تمہیں معاف نہ کرتا ان سب باتوں کے لیے تم نے کی۔ تنویر تم نے اس بار بڑا فیصلہ کیا۔ تم نے بات مکمل کرنے کے بعد فوراً دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ تنویر جو پیچھے رہ گیا تھا کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ سڈنی مجھے بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ کلب ہاؤس سے باہر نکل کر صبرین نے گہری سانس لی۔ جیسا کہ متوقع تھا، جب بھی وہ شہزام اور اس کے دوستوں کا سامنا کرتی وہ افسردہ محسوس کرتی۔ اس نے اپنا پیٹ چھوا۔ مجھے معاف کرنا میرے بچوں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں غصہ نہیں کروں گی، لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکی۔ سبی، میں تمہیں واپس بھیج رہا ہوں۔ شہزام نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں ڈرائیور کو گاڑی لانے کو کہتا ہوں۔ صبرین خاموش رہی۔ گھر واپس جاتے ہوئے بھی اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ شہزام نے اس کے چہرے کے تاثرات کو کچھ باز سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی۔ مجھے افسوس ہے، مجھے تمہیں آج بلانا نہیں چاہیے تھا۔ جو زارون نے کہا وہ بہت زیادہ تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اگلی بار مجھے دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبرین نے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ حقیقت میں اس کے دل میں ابھی بھی مایوسی تھی۔ جب بھی وہ شہزام کے دوستوں کے سامنے آتی، اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کے خلاف اکیلی لڑ رہی ہو۔ شہزام نے کبھی بھی اس کے حق میں مضبوطی سے کھڑے ہو کر اس کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ یہ بھی یاد نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کتنی بار ہو چکا تھا۔ جب گاڑی رکی تو وہ فوراً گاڑی سے باہر نکل آئی۔ مائی ڈیئر بیبی، شہزام نے پیچھے سے اس کا نام پکارا، لیکن اس نے بالکل بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ بھی غصے میں آ گیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ کب تک یہ رویہ دکھاؤ گی؟ صبرین رکی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید میں بہتر ہو جاؤں جب تم زارون اور باقی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا بند کر دو۔ شہزام کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ زارون اور باقیوں سے خوش نہیں تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ 20 سال سے جان پہچان رکھتا تھا۔ وہ اس کی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کے ساتھ رہے تھے۔ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کے قریبی بھائی تھے۔ مجھے معلوم تھا تم تیار نہیں ہوگے۔ صبرین پر ہنستے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ دی اور پھر واپس مڑ کر چل دی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ سمجھتی تھی کہ پرندے ایک ہی جھرمٹ میں رہتے ہیں۔ زارون اور تنویر ان دو خواتین کے ساتھ اتنی توجہ سے پیش آتے تھے اور انہیں شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے، تو ایک دن شہزام بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ وہ خود کو میرا اور سینڈی کی طرح نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں صبرین شہزام کے پاس نہیں گئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ولا اتنا بڑا تھا کہ وہ ایک ہفتہ تک ایک دوسرے سے نہ ملے۔ شہزام کے اندر بہت غصہ تھا، لیکن اسے نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ یہ اتوار کا دن تھا۔ میرا معمول کے مطابق شہزام کے علاج کے لیے ولا آئی۔
ویلا کی خاموش فضا میں ایک عجیب تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ میرا کے لیے یہ وقت نہایت اہم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ہر صورت میں اپنی چال کامیاب کرنی ہے۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے شہزام کو غصے میں سنا۔ صبرین کہاں ہے؟ وہ وہی تھی جس نے مجھ سے ویلا میں علاج کروانے کی خواہش کی تھی۔ میرا آ رہی اور صبرین کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا۔ شہزام کی نظروں میں بے چینی چھلک رہی تھی۔ میم پہاڑ کے پیچھے چہل قدمی کر رہی ہیں، آنٹی یاسمین نے تلخ لہجے میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہیں اور زیادہ مددگار نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ آپ دونوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتی۔ شہزام کی کنپٹیاں غصے سے پھڑک رہی تھیں۔ یہ کیا باتیں تھیں؟ وہ خود ہی اسے چور کی طرح سمجھ کر محتاط تھی۔ میرا نے اندر ہی اندر دانت پیسے۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ شہزام کے دل میں صبرین کے لیے اتنے گہرے جذبات ہیں۔ پھر وہ کیا تھی؟ اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اس کا رشتہ شہزام سے نہ صرف قریب نہیں آیا بلکہ اور بھی دور ہوتا جا رہا تھا۔ کیا ایسا نہ ہو کہ اس کا علاج مکمل ہونے کے بعد وہ اسے دوبارہ نہ ملے؟ ایسا لگتا تھا اب اسے وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا۔ شہری وہ اس کے پاس آئی، فکر مندانہ انداز میں پوچھا، کیا سبی اب بھی پچھلے واقعے پر ناراض ہے؟ شہزام نے استباط میں جواب دیا، وہ بالکل نہیں۔ سمجھ پا رہا تھا کہ صبرین کیا سوچ رہی ہے۔ کبھی کبھار وہ شک کرتا تھا کہ شاید اسے حمل کے دوران ڈپریشن ہو، لیکن طارق کے مطابق سوری فیملی کے باقی افراد کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھی۔ یہ صرف شہزام کے ساتھ تھا۔ صبرین نے کب سے اس سے بات کرنا بند کر دی تھی۔ شہزام کے دل میں بے چینی اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی بات نہیں، تم نے اس دن زارون اور باقیوں کے ساتھ نہیں جانے کا فیصلہ کیا، مجھے معاف کرنا۔ شاید مجھے اس دن نہیں جانا چاہیے تھا۔ آخرکار تمہاری زارون اور باقیوں کے ساتھ دوستی خراب ہو گئی ہے، میرا نے شرمندگی سے کہا۔ یہ تمہارا قصور نہیں ہے، سینڈی کا قصور ہے، شہزام نے سرد مہری سے کہا۔ کیا اور کوئی عورت نہیں تھی؟ تنویر نے اس عورت سے ہی کیوں تعلق بنایا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے ہے؟ تنویر ہمیشہ سے خواتین کے معاملے میں کھلا تھا۔ شاید وہ صرف اس کے ساتھ تفریح کے لیے باہر جا رہا ہو سکتا ہے وہ کچھ دنوں میں اس سے الگ ہو جائے۔ میرا کے دل میں چالاکی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ موقع اس کے لیے فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا نے وقت دیکھتے ہوئے بات بدلی، چلو علاج شروع کرتے ہیں۔ علاج کا کمرہ۔ میرا نے اندر آ کر کمرے کو احتیاط سے ترتیب دیا۔ اس نے ایک قدیم سکے کو میز پر رکھا اور شہزام کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آج تم گانا کیوں سنا رہی ہو؟ شہزام نے حیرانی سے پوچھا جب اس نے اپنا فون نکال کر ایک عجیب سا گانا چلایا۔ میرا نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ ایک نیا طریقہ ہے، سنسکرت گانا۔ اس کے ساتھ ہمارا تجربہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ شہزام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سکہ دھیان سے دیکھو اور صرف گانے پر توجہ دو۔ میرا نے مدھم آواز میں کہا، 3 منٹ بعد۔ شہزام نے ایک دم اپنے کانوں میں تیز آواز محسوس کی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کی دنیا دھندلا گئی ہو، اس کی آنکھوں کی رنگت خالی ہوگی اور وہ ایک گہری کیفیت میں ڈوب گیا۔ میرا نے اس کی کان کے قریب جھک کر مدھم اور پرسکون لہجے میں سرگوشی کی۔ شہزام، وہ عورت جسے تم واقعی پسند کرتے ہو وہ میرا ہے؟ وہی تمہاری محبت ہے؟ صبرین سے تمہیں نفرت ہے؟ شاید نفرت شہزام کے چہرے کی حالت غیر ہو چکی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر میرا کے قابو میں تھا۔ میرا نے گانے کی آواز کو مزید تیز کیا اور اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ یاد رکھو شہزام، صبرین تمہاری زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، صرف میرا ہی تمہارے دل کے قریب ہے۔ شہزام نے بے خودی میں استباط میں سر ہلایا، جیسے اس کی ذہنی کیفیت کو کسی نے جکڑ لیا ہو۔ میرا نے ایک پل کے لیے گہری سانس لی اور زیر لب مسکرا دی۔ کھیل کا پہلا دور تو جیت لیا صبرین، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ میرا نے گہرے اطمینان کے ساتھ گانے کی آواز مدھم کی اور اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر شہزام کو خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی جیت کا جشن منایا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کے اندر ایک خطرناک کھیل کا آغاز ہو چکا تھا۔ میرا نے اپنے دل میں سوچا، آج میں کامیاب ہو گئی ہوں صبرین، تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچے گا، نہ یہ گھر، نہ یہ مرد، نہ ہی وہ بچے جن پر تمہیں اتنا ناز ہے۔ تمہاری دنیا کو میں ایسا تہس نہس کروں کہ تم سنبھل بھی نہ سکو۔
اس نے اپنے ناخنوں کو میز پر بچاتے ہوئے زیر لب کہا، شہزام تمہاری محبت پر قبضہ کرنے کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے۔ صبرین، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تم کتنی بے وقوف ہو۔ تم سمجھتی ہو کہ وہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں گے؟ نہیں، میں انہیں تم سے چھین لوں گی، تمہارا ہر سہارا، ہر امید ختم کر دوں گی، تمہارے پاس صرف خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ میرا نے اپنی آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا، شہزام اب تمہاری ہر سوچ، ہر سانس، ہر قدم میری مرضی کے مطابق ہوگا، اور صبرین تم صرف میری جیتی ہوئی بازی کا تماشا دیکھو گی۔ جب تمہارے بچے میرے سامنے تمہیں پہچاننے سے انکار کریں گے، تب تمہارے چہرے پر جو شکست ہوگی وہ میری سب سے بڑی جیت ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے اپنے الفاظ کی بازگشت سن رہی ہو، پھر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ شہزام کے قریب جھک کر دھیمی آواز میں کہا، تمہیں یاد بھی نہیں رہے گا کہ تم کبھی صبرین سے محبت کرتے تھے۔ اب تمہارا دل صرف میرا کا غلام ہوگا۔ میرا نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی، اپنے چہرے پر فتح کی لہر محسوس کی۔ صبرین، تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے اس کا تصور بھی تم نہیں کر سکتے۔ تم اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہو، لیکن میں تمہیں دکھاؤں گی کہ تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں بچے گی۔ تمہارے بچے، تمہارا شوہر، تمہاری زندگی سب میرا ہوگا، اور تم خالی ہاتھ ہر چیز سے محروم اس کہانی سے باہر پھینکتی جاؤ گی۔ میرا نے گہرے سکون سے شہزام کی طرف دیکھا، جو مکمل بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر ڈھیر تھا۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں شیطانی چمک۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ اس کے منصوبے کا اہم ترین موڑ ہے۔ اب یہ کھیل میرے ہاتھ میں ہے۔ شہزام، تم اب میرے قابو میں ہو۔ جیسے ہی تم ہوش میں آؤ گے، تمہاری ہر سوچ، ہر جذبہ، ہر فیصلہ میری مرضی کے تابع ہوگا۔ تم صرف ایک کٹ پتلی بن جاؤ گی اور میں تمہارے دھاگے اپنے ہاتھوں میں تھاموں گی۔ میرا نے شہزام کے بے جان جسم کی طرف دیکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سرگوشی کی۔ شہزام، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ جب تم ہوش میں آؤ گے، تمہیں صرف میری محبت یاد رہے گی۔ تمہیں لگے گا کہ صبرین تمہارے لیے ایک اجنبی تھی، ایک غیر ضروری حصہ۔ تمہارے دل میں صرف ایک نام گونجے گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور کمرے میں بے مقصد ٹہلنے لگی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، جیسے شہزام کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ وقت کی ہر ٹک ٹک اس کے منصوبے کو مضبوط کر رہی تھی۔ صبرین، تمہیں شاید ابھی اندازہ نہیں، لیکن تم یہ جنگ پہلے ہی ہار چکی ہو۔ شہزام اب تمہارا نہیں رہا۔ اب وہ آنکھیں کھولے گا، وہ صرف مجھے دیکھے گا۔ تمہاری جگہ میں لے چکی ہوں، اور تمہارے بچے، انہیں بھی میں تم سے چھین لوں گی۔ وہ بھی تمہیں پہچاننے سے انکار کریں گے۔ تم صرف ایک پرانی یاد بن کر رہ جاؤ گی، ایک ایسی یاد جسے ہر کوئی فراموش کر چکا ہوگا۔ میرا نے ایک لمحے کے لیے رک کر بے ہوش شہزام کی طرف دیکھا اور اپنی سرد انگلیوں اس کی پیشانی پر پھیرتے ہوئے کہا، تم اب میرے ہو شہزام، ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے دل میں اب کوئی اور جگہ نہیں بچی، صرف میرے لیے۔ صبرین کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تم میرے اشاروں پر چلنے والے مکمل کٹ پتلی بن چکے ہو۔ اس نے شہزام کی طرف جھکتے ہوئے مزید کہا، میں جانتی ہوں کہ تم کب ہوش میں آؤ گے، اور جیسے ہی تم آنکھیں کھولو گے، تم میرا وہ شہزادہ بن جاؤ گے جس نے ہمیشہ میری بات مانی ہے۔ صبرین کی زندگی میں اب صرف اندھیرا بچے گا، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گی، اور تمہارے ساتھ سب کچھ میرا ہوگا۔ میرا اپنی کرسی پر واپس بیٹھی اور گھڑی کی ٹک ٹک سنتے ہوئے اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھو گئی۔ ہر لمحہ اس کی جیت کا اعلان کر رہا تھا۔ شہزام کے ہوش میں آنے کا انتظار اس لیے اس کی زندگی کا سب سے بڑا لطف بن چکا تھا۔ میرا نے گہری سانس لی اور خود کو سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھایا۔ آج کی جیت نے اس کے ارادے اور مضبوط کر دیے تھے۔ اس کے چہرے پر چھائی شیطانی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ وہ اس جنگ میں پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ دوپہر کے 4 بجے ویلا کے پیچھے پہاڑی پر صبرین گلاب کے پھولوں کا گچھا احتیاط سے چن رہی تھی۔ اسی دوران آنٹی یاسمین وہاں آئیں اور فکر مندی سے بولی، صبرین صاحبہ، آپ کو ویلا واپس جانا چاہیے۔ بڑے صاحب شہزام ابھی بھی غصے میں تھے، کیا وہاں موجود نہیں تھی؟ صبرین نے ایک لمحے کے لیے گلاب کے پھولوں کی خوشبو محسوس کی، پھر دھیمی آواز میں بولی، واپس جاؤ اور اسے مجھ پر غصہ کرنے دو۔ اس نے سر جھکایا اور اداسی سے کہا، جب میں
जब भी मैं मीरा को देखती हूँ हम दोनों में झगड़ा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि मेरी मौजूदा हालत पर असर डाले। आंटी यास्मीन ने गहरी सांस ली और मायने खेज लहजे में कहा, लेकिन अगर आप इतनी बेपरवाह रहेंगी तो क्या आपको डर नहीं लगता कि शहजाद साहब को मीरा आपसे छीन लेंगी? इन्होंने मजीद कहा, सबरीन साहिबा माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात सख्त लगे, लेकिन अगर आप दोनों के दरमियान मामलात ख़राब हो गए तो सूरी ख़ानदान कभी आपको बच्चों को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं देगा। आप पहले ही इस हालत में इतनी तकलीफ बर्दाश्त करें, क्या आप ये बर्दाश्त करेंगी? क्या आपके बच्चे मीरा को अपनी माँ कहें? तारिक जो करीब ही खड़ा था इस गुफ्तगू में शामिल हुआ और बोला, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मीरा भले बच्चों के साथ अच्छा सलूक करे, लेकिन अगर वो इनसे बदसलूकी करे, शहजाद साहब को याद होगा कि बचपन में इनकी केयर टेकर ने इन पर कितने जुल्म किए थे। मिसेस सूरी अब बूढ़ी हो चुकी हैं और ज़्यादा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये सुनकर सबरीन की आंखों में सुकून बर्फ की तरह जम गया। वो कभी नहीं चाहेगी कि मीरा इनके बच्चों की सौतेली माँ बने। वो जानती थी कि मीरा जैसी औरत इनके बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। सबरीन ने गहरी सांस ली, गोया अपनी हिम्मत जमा कर रही हो, और बोली, ठीक है, मैं वापस जा रही हूँ। मसले से बचना और छुपना अब कोई हल नहीं था। इसने अपने गुलाब के फूलों को मजबूती से थामा और विला की तरफ चल पड़ी। जब वो दरवाजे के करीब पहुंची तो देखा कि शहजाम और मीरा अंदर से बाहर आ रहे थे। शहजाम का चेहरा सपाट था, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी झलक रही थी। मीरा, मैं तुम्हें वापस छोड़ने चलूं? शहजाम ने अचानक मीरा का हाथ पकड़ लिया। शहरी, मेरा मेरा चेक कर रही चिपक कर रह गई। जैसे ही इसने सबरीन को सामने देखा, फौरन अपना हाथ खींच लो, पेशानी से कहा, सबरीन मैम, गलत फहमी मत पैदा करें। सबरीन का चेहरा बिगड़ गया और उसने अपने सामने शहजाम को मीरा का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों से देखा। शहजाम, तुम यहाँ क्यों आई हो? शहजाम ने इसकी बात काटते हुए इस पर गुस्से से एक नज़र डाली। यह तकरीबन गर्मियों का मौसम था, लेकिन सबरीन को हवा में अचानक सर्दी महसूस हुई। गरचा उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। न सिर्फ ये कि उसने कोई वजाहत दी, बल्कि जब वो सामने आई तो उसने जो नफरत जाहिर की वो भी छुपाई नहीं। वो ऐसा कैसे कर सकता था? शहरी, ऐसा मत करो, मीरा ने जल्दी से कहा, आखिरकार वो तुम्हारी बीवी है। शहजाम ने गुस्से से कहा, अगर मैंने पहले तुम्हें मुर्दा न समझा होता तो वो मेरी बीवी न बनती। चलो मीरा, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। ये कहकर उसने मीरा का हाथ पकड़ा और चला गया। सबरीन को ऐसा लगा जैसे खून इसके जिस्म में मुंजमद हो गया। इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने कहा, शहजाम, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई? अगर तुम जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शहजाम ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे वो औरत खड़ी थी जो एक बेज रंग के लिबास में मलबूस थी। वो हामला थी, मगर इसकी हालत इतनी कमज़ोर थी कि जैसे हवा का झोंका भी इसे उड़ा कर ले जाएगा। उसी लम्हे उसका दिल तड़प उठा। वो वापस जाना चाहता था, मगर उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारी मोहब्बत मीरा है। सबरीन वो औरत नहीं थी जिसे वो चाहता था। मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई परवाह नहीं। मैं उस जगह वापस आना भी नहीं चाहता जहाँ तुम हो। इसने मीरा का हाथ पकड़ा और बगैर पलट कर देखे चला गया। वो ये नहीं देख सका इस लम्हे सबरीन का चेहरा मुर्दे की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है? वो शहजाम कहाँ गया जो हमेशा कहता था कि वो इसे हमेशा के लिए चाहेगा? वो शहजाम कहाँ गया जो कहता था कि वो मीरा को पसंद नहीं करता? अचानक उसकी नज़र स्याह हो गई। खाला यास्मीन ने फ़ौरन उसे पकड़ लिया। तारिक ने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। मिस्टर एंड मिसेस सूरी खबर सुनकर फ़ौरन पहुंचे। जब इन्होंने सुना कि शहजाम मीरा का हाथ पकड़ कर चला गया तो मिसेस सूरी गुस्से से बिगड़ गई। ये क्या बात है? इसकी बीवी हामिल है और वो बाहर किसी और औरत के साथ रिश्ता कायम कर रहा है। उसे फ़ौरन वापस लाओ। मैंने कोशिश की है फ़ोन करूं, मगर शहजाम सर कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे। खाला यास्मीन ने बेबसी से कहा, ये बदतमीज़ है, मुझे फ़ोन दो। मिस्टर सूरी ने फ़ोन पकड़ा और शहजाम का नंबर डायल किया। क्या है नाना? शहजाम, तुम्हारी बीवी बेहोश हो गई है, फ़ौरन वापस आ जाओ। मिस्टर सूरी ने गुस्से से कहा, मैं नहीं जानता तुम्हारे और मीरा के दरमियान क्या हुआ है, मगर तुम शादीशुदा हो। तुमने अपनी मर्जी से इसे बीवी बनाया। अब जब वो हामिला है तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एक मर्द को अपनी हरकतों का हिसाब देना चाहिए। शहजाम दूसरी तरफ खामोश हो गया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, एक औरत के दर्द से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नाना, मेरे पास यहाँ कुछ काम है, अभी आपसे बात नहीं कर सकता।
میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اگر وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتے ہیں۔ بچوں کی پرورش میں کروں گا، جب تک صبرین کا تعلق ہے میں اسے کچھ پیسے دے سکتا ہوں۔ شہزام نے بات مکمل کر کے فون بند کر دیا۔ مسٹر سوری کا تو خون ہی خشک ہو گیا۔ کیا یہ الفاظ ایک انسان کے بولنے کے لائق ہیں؟ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کرنے لگے۔ یہ کیسا بے رحم اور ناشکرا انسان ہے؟ مسٹر سوری نے غمگین ہو کر خود سے کہا۔ مسٹر سوری کی آنکھوں میں بے یقینی اور دکھ کا سایہ چھا گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ الفاظ انہوں نے خود سے سرگوشی کی۔ کیا یہ وہی شہزام ہے جسے خاندان کے خلاف جا کر صبرین سے محبت کی تھی اور اس سے شادی کی تھی؟ مسٹر سوری کی یادداشت میں وہ لمحے واپس آ گئے جب شہزام نے خاندان کے تمام اصول و روایات کے خلاف جا کر صبرین سے محبت کی تھی، اور صبرین کو تہہ خانے میں قید کیے جانے کے بعد شہزام نے اپنی ذاتی فورس کے ساتھ وہاں پہنچ کر اسے باہر نکالا تھا۔ وہ لمحے جب شہزام نے اپنے خاندان کے ہر فرد کے خلاف ہو کر صبرین کو بچایا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہی شہزام صبرین کو پیسوں کے بدلے فارغ کرنے کی بات کر رہا تھا۔ کیا یہ وہی شہزام ہے؟ مسٹر سوری کا دل دکھ سے بھر گیا، جو اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے پورے خاندان سے لڑ گیا تھا۔ یہ خیال مسٹر سوری کے ذہن میں تیزی سے گھومنے لگا۔ انہیں سمجھ میں مشکل ہو رہی تھی کہ شہزام کی محبت اور اس کا یہ بے پرواہ رویہ کس طرح ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ جب یہ ذہنی بیماری سے لڑ رہا تھا، جب اس کے دماغ پر بوجھ تھا، جب اس نے اسے چھوڑ دیا تھا، وہ صبرین ہی تھی جس نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ جب خاندان کے تمام افراد نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، تب صبرین ہی تھی جس نے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی ہمت بڑھائی تھی۔ اس کے علاج میں، اس کے کاروبار میں، ہر قدم میں وہ اس کے ساتھ تھی۔ اور اب مسٹر سوری کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ اب یہ وہی انسان ہے جو اپنی محبت اور قربانیوں کے بدلے صبرین کو صرف پیسے دے کر فارغ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر صبرین کو دیکھا جو جاگ چکی تھی۔ کسی کو نہیں پتا کہ وہ کب جاگے گی۔ اسے آنکھیں کھول کر غمگین مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ دادا، کیا شہزام مجھے پیسوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہے؟ صبرین نے غمگین انداز میں پوچھا۔ مسٹر سوری سٹ پٹائے۔ انہیں یاد آیا کہ وہ ہمیشہ اپنے کم سننے کی وجہ سے کال کی آواز زیادہ کرتا تھا۔ صبرین نے یقیناً سب کچھ سن لیا تھا۔ مسز سوری بھی گھبرا گئیں۔ انہیں خوف تھا کہ صبرین صدمے کا شکار ہو جائے گی، خاص طور پر جب وہ 2 بچوں سے حاملہ تھی۔ پریشان مت ہو، تمہارے نانا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم کبھی بھی شہزام کو طلاق نہیں دینے دیں گے۔ میرا کے بارے میں بھی ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے شہزام اس کے ساتھ ہو۔ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ شہزام کا رشتہ قبول نہیں کیا تھا، مگر کیا اس نے پھر بھی مجھ سے شادی نہیں کی؟ صبرین نے کہا۔